अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं जॉर्ज वाशिंगटन। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। इनकी हम डोमेस्टिक पॉलिसीज़, इनकी हम फॉरेन पॉलिसीज़ देखने जा रहे हैं दोनों। अ, पहले मैं टाइमलाइन क्लियर करवाना चाह रहा हूँ आपकी कि हम इस टाइमलाइन में पहले प्रेसिडेंट तक कैसे पहुँचे हैं। रिवाइज़ करवा देता हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में देखते रहे हैं, तो आपको टाइमलाइन मेरे ख्याल से थोड़ी सी भूल गई होगी। तो मैं दोबारा रिवाइज़ करवा के फिर आगे का चलते हैं। 1774 आपकी फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है, जहाँ पे पेटा रैंडोल्फ जो है वो आपके प्रिजाइड करते हैं। 1775 आपकी सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है, जहाँ पे वाशिंगटन प्रिजाइड करते हैं। 1776 में 2 जुलाई को आपके जो है आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन बनते हैं, नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जॉन डिकिंसन देते हैं। उसके बाद 4 जुलाई 1776 पे जो है आपका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो रिचर्ड हेनरी लिखते हैं। अच्छा, 76 के बाद ये जो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन था 1781 में ये रेटिफाई हो जाता है, अप्रूव हो जाता है। 1783 में यूएसए आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद आज़ाद होने के बाद 1786 तक वो यही कॉन्स्टिट्यूशन चलाते हैं। 1786 के बाद ये एनापोलिस कन्वेंशन करते हैं 1786 में। 1787 में आपकी फिलाडेल्फिया कन्वेंशन होती है। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में आप नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ये नया कॉन्स्टिट्यूशन जब 9 आउट ऑफ 13 जो है वो स्टेट से रेटिफाई हो जाएगा, तो ये आपका ऑपरेशन में आ जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। तो हम देखते हैं 1789 में ये वो वक्त है जहाँ पे 9 स्टेट जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो है ये इलेक्शन करवाते हैं सारे इसी प्रोसीजर से जो हमने प्रेसिडेंट इलेक्शन देखे हैं। उसके बाद 1789 में पहले प्रेसिडेंट आते हैं जॉर्ज वाशिंगटन। तो आज हम इनकी प्रेसिडेंसी का टाइम देखेंगे कि क्या इनकी पॉलिसीज़ थी। टाइमलाइन आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, तो आगे चलते हैं। बिफोर प्रेसिडेंसी हमने देखा था 1775 में सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में ये कमांडर इन चीफ थे पूरी मिलिट्री के। इन्होंने जो है फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो आगे जाके दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाने के लिए हुई थी, उसके भी जो है ये हेड थे, और ये 1789 में यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं। अब इनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ देखते हैं। डोमेस्टिक पॉलिसी में सबसे पहले पॉलिसी इनकी थी कि इन्होंने जितना भी कर्जा था, पब्लिक डेट था, वो इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। 1783 में जब इनकी इंडिपेंडेंस होती है तो यूके के साथ जो पेरिस ट्रीटी होती है, पेरिस ट्रीटी में ये आर्टिकल होता है कि जितने भी कर्जे हैं ट्रेडर्स के यूके के, वो आपने वापस देने हैं। तो 1783 से लेके उस कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के मसले होते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट उनको ऑन नहीं कर रही होती, स्टेट्स दे नहीं रही होती, और लोग अवॉइड करते हैं कर्जा देने पे, तो कोई कर्जा दे नहीं रहा होता ए सच। उसके बाद जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, पहले प्रेसिडेंट आते हैं, तो ये सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी को कबूल करते हैं कि हम जो है एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं और हम ही कर्जा देंगे, हमारा काम है, हमने आगे कैसे लोगों से कर्जा लेना है, पर हम आपको पे करेंगे। तो पहले पब्लिक डेट रिकॉग्नाइज किया है, नेशनल बैंक बनाया है। हमने देखा था फेडरलिस्ट की सबसे पहले यही थी कि हम नेशनल बैंक बनाएं। अच्छा, रिपोर्ट ऑन मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने एक रिपोर्ट दी। इन्होंने कहा हम बजाय के फिनिश्ड गुड्स जो है वो यूके या दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करें, पर हम ये करते हैं कि हम लेबर और मशीनरी इंपोर्ट कर लेते हैं दूसरे कंट्री से, और फिनिश्ड गुड अपनी कंट्री में बनाएंगे। पर ये इनकी मानी नहीं गई थी, क्योंकि नॉर्दर्न जो स्टेट्स थी इनकी बड़ी बड़ी वो उस टाइम पे भी काफ़ी अमीर लोग थे, वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो वो कह रहे थे नहीं, हमने तो बाहर की जो है चीज़ें मंगानी है, हमने हम वो उनके पास तो पैसा था, तो इस वजह से ये रिपोर्ट नहीं मान गई। पर हम आगे चल के देखेंगे डेकेड्स, इनके अगले डेकेड्स में ये एक बात बड़ी प्रोमिनेंट होती है और इस पे अमल होता है। इन्होंने टैक्सेस लगाए थे विस्की पे। हमने देखा था कि फेडरलिस्ट एंटी फेडरलिस्ट डिबेट में कि जो भी मतलब होगी चीज़,
تو یہ ان کی کوشش ہوگی پہلی فیڈرلسٹ کی، جارج واشنگٹن فیڈرلسٹ ہے، تو ان کی پہلی کوشش ہوگی کہ ہم ٹیکسز اور ٹیرف لگائیں تاکہ ریونیو زیادہ سے زیادہ جنریٹ ہو، اور جیسے ریونیو زیادہ جنریٹ ہوگا تو سینٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے پروٹیکشنسٹ پالیسیز دی ہیں، یہ بھی فیڈرلسٹ کا ایک مین ایجنڈا تھا کہ ہم جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں ان پہ امپورٹ پہ ٹیرف لگائیں تاکہ لوگ باہر سے نہ خریدیں، ہم اپنی جو ہے لوکل انڈسٹری وہ گرو کریں۔ اچھا، ڈومیسٹک پالیسیز کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ انہوں نے کیا پرابلمس فیس کی ہیں۔ تو ایز اے پرابلم انہوں نے یہ پرابلم سب سے بڑی فیس کی ہے کہ کوئی ٹریڈیشن ہی نہیں تھا ایگزیکٹو ہیڈ کا۔ ایگزیکٹو ہیڈ کا کوئی ٹریڈیشن نہ ہونے کا مطلب ہے کہ ان کو ریزسٹنس یہ ہو رہی تھی کہ کیا کسی کو کچھ کسی بارے میں کہنا چاہیے، کس ٹون میں کہنا چاہیے، کیا فورسفل کہنا چاہیے یا ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ ایگزیکٹو ہیڈ ہی نہیں رہا تھا پہلے، تو آپ سوچیں کہ کتنی مشکل ہوگی کہ نیا ہیڈ اور جو ہے اور اتنی بڑی ذمہ داریاں۔ پھر ہمارے پاس جوڈیشری نہیں ہے کہ آپس میں انٹر اسٹیٹ جو کوریلز ہو رہے ہیں یا آپس میں دوسرے جو ہے کنٹریز کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ کیسے ریزولو ہوں، یا کیسے پتہ چلے کہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ چیزیں جا رہی ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیزیں نہیں تھی۔ پھر ہمارے پاس پرماننٹ آرمی نہیں ہے، ہر دفعہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو یہ ایک ٹیمپرری آرمی کلیکٹ کر کے لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں لڑنے، اور جب آ جاتے ہیں تو وہ بندے پھر سے جو ہے وہ ڈی ملٹرائز کیے جاتے ہیں کہ آپ واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں، آپ آرمی کا ایسا نہیں ہے۔ تو چوتھا ہمارے پاس ہے کہ سینٹرلائز ٹیکسیشن سسٹم نہیں ہوتا کہ کیسے ٹیکسز کلیکٹ کر کے فیڈرل تک آنے، یہ ان کی چار سب سے بڑی پرابلمس تھی۔ تو یہاں پہ ہم اب دیکھتے ہیں ان کی فارن پالیسی۔ واشنگٹن کی جو پہلا ٹرم تھا، انہوں نے پہلے ٹرم میں ڈومیسٹک افیئرز دیکھے تھے، یہ آپ کو کلیئر ہو۔ پہلا ٹرم یعنی کتنا، 89 سے لے کے 93 تک، 4 سال کا ان کا آپ کو پتہ ہے ٹرم ہوتا ہے، ہم ابھی پریزیڈنشل الیکشن کا ٹاپک ہی کر کے آئے ہیں۔ تو جب ان کا دوسرا ٹرم آتا ہے، دوسرا ٹرم 93 میں سٹارٹ ہوتا ہے، تو آتے ہی یہ 93 میں نیوٹریلٹی پروکلیم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم یورپ کے کسی بھی میٹر میں انوالو نہیں ہوں گے۔ آگے اس کے فوراً بعد 1805 سے 1817 تک نیپولینک وار بھی شروع ہوتی ہیں، تو یہ نیپولین وارز میں بھی حصہ نہیں لیتے، آپ بالکل نیوٹرل رہتے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ وغیرہ کسی بھی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس ٹائم پہ یو کے اور اسپین بھی لڑ رہے تھے، اور پورتگال بھی شاید فرانس کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو انہوں نے نیوٹرلٹی پروکلیم کی تھی۔ اس کے بعد جے ٹریٹی ہوئی ہے۔ جے ٹریٹی جو ہے وہ ایگری کر جاتے ہیں کہ یو کے ایگری کرتا ہے کہ ہم گریٹ لیکس کو ایویکیویٹ کریں گے۔ اس پہ آگے چل کے ایک پورا لیکچر بناؤں گا میں کہ گریٹ لیکس کے لیے ان کی 60 ایئرس وار چلائی جاتی ہے، 60 سالہ وار۔ گریٹ لیکس اور جو ان کے واٹر چینلز تھے ان کو ایکوائر کرنے کے لیے یہ ٹریٹی تھی۔ تو جے جو ہیں ان کے جان جے، یہ ان کے چیف جسٹس ہیں جو یو کے گئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہ ٹریٹی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک سیکنڈ، جی، تو اس جے ٹریٹی میں مطلب یو کے ایگری کر جاتا ہے فی الحال تو کہ ہم یو کے گریٹ لیک سے ایویکیویٹ کر جائیں گے، پر 1842 تک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں کرتے جب تک ایش بٹن ٹریٹی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے 1794 ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ٹریٹی آف سین لورینزو یا پنکنی ٹریٹی، تو یہاں پہ یو ایس اے ایک پھر سے ایک ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ، دنیا کا پہلا ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرتا ہے ریٹن میں۔ تو یہاں پہ اسپین کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی تو ہم ایک دوسرے سے پیسے نہیں لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اچیومنٹس کیا ہیں ایز اے پریزیڈنٹ۔ میں نے کوشش کی ہے ہر ڈائمنشن میں آپ کا کوشچن کور کر کے دوں کہ پیپر میں آئے تو آپ کنفیوز نہ ہوں کہ یہ تو ہم نے چیز پڑھی نہیں تھی۔ تو اچھا، سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے، نیٹو امریکنس کے ساتھ جنگ لڑی ہے، بیٹل آف فالن ٹمبر۔ نیٹو امریکنس ابھی بھی تنگ کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ یہ تنگ کرنا 89 سے ان کی پریزیڈنسی سے شروع کرتے ہیں، اور جا کے 1812 تک یہ 4 پریزیڈنٹ جتنے بھی آتے ہیں
ان چاروں کو تنگ کرتے ہیں. تو چاروں کے ٹائم پہ کوئی نہ کوئی نیٹو امریکنس کی جنگ ہے. تو شروع والے پریزیڈنٹ جب بھی کوشچن آئے تو آپ نے یاد پہلے یہ کرنا ہے نیٹو امریکنس کے ساتھ کون سی جنگ ہوئی تھی. تو بیٹل آف والن ٹمبر ہوتی ہے، نیٹوز کو یہ شکست دیتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ یو کے جو ہے، برٹین جو ہے وہ نیٹو امریکنس کی ہیلپ کر رہا ہے. تو آگے چل کے 1812 میں اسی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے اور یو کے ساتھ دوسری وار ہو جاتی ہے. اچھا، وسکی جب انہوں نے ٹیکسز ایڈ کیے تھے تو وسکی پہ جو ہے پہلی دفعہ ٹیکس لگ رہا تھا. آپ کو میں نے بتایا ایگزیکٹو نہ ہونا ایگزیکٹو کا ٹریڈیشن نہ ہونا سب سے بڑا چیلنج تھا ان کے لیے. تو انہوں نے جیسی وسکی کا ٹیکس لگایا ہے تو کاؤنٹر کرنے کے لیے بڑے پروٹیسٹ ہوئے، ریبیلین ہوا. اچھا، انہوں نے کیا قدم اٹھایا؟ انہوں نے قدم بڑا ہارش اٹھایا، اسٹرکٹ اٹھایا. 15,000 فوجی بھیجے اکٹھے اس ریبیلین کو کرش کرنے کے لیے. تو کافی ایگزیکٹو کے حوالے سے اچھا رول پلے کیا انہوں نے. اچھا، ایڈمیشن آف نیو اسٹیٹس، انہوں نے 3 اسٹیٹس کو ایڈ کروایا یو ایس اے میں. یہاں پہ 13 سے 16 ہو گئے، ورمونٹ، کینٹکی اور ٹینیسی. ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ٹریڈیشن ڈالا ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ایگزامپل سیٹ کیا ہے، یہ آگے چل کے ہر جو پریزیڈنٹ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ٹیریٹری ایڈ کریں. جتنی بھی یہ ویسٹ ورڈ ایکسپینشن ہے وہ ساری جو ہے ایک لالچ ہوتی ہے اور ایک پریزیڈنٹ بننے کے، سکسیسفل بننے کی ایک کوشش ہوتی ہے. اور یہ سب چاہتے ہیں پریزیڈنٹس کے ان کی ٹیریٹری زیادہ سے زیادہ بڑھے. اوکے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے کیپٹل سٹی کے لیے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں جو ہے ایک ٹیریٹری کا جو ہے ٹیریٹری کو منظور کیا کہ یہاں پہ ہم کیپٹل سٹی بنائیں گے. بعد میں جب یہ چلے جاتے ہیں تو اس کیپٹل سٹی کو انہی کے نام سے، واشنگٹن کے ڈی سی کے نام سے، واشنگٹن جو ہے ان کا اپنا نام ہے، واشنگٹن ڈی سی اس کیپٹل سٹی کا نام رکھ دیا جاتا ہے واشنگٹن ڈسٹرکٹ آف کولمبیا. تو یہاں انہی کے نام سے پریزیڈنٹ انہی کے نام سے بعد میں کیپٹل سٹی نام رکھا جاتا ہے. اچھا، 5ویں نمبر پہ ریٹیفیکیشن آف بل آف رائٹس. اگر آپ کو یاد ہو تو اینٹی فیڈرلسٹ کا سب سے بڑا ایجنڈا تھا کہ ہم بل آف رائٹس جو ہے انکارپوریٹ کروائیں کانسٹیٹیوشن میں. تو یہاں پہ یہ ایک ریٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. بلکہ آپ کو شاید یاد ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافی اسٹیٹس ایسی تھیں انہوں نے ریٹیفائی کر ہی نہیں رہی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے چاہیے بل آف رائٹس. تو انہوں نے کہا آپ جب جو ہے کانسٹیٹیوشن بنا دیں گے، کیونکہ ڈاکیومنٹ تو ریڈی تھا، اس میں امینڈمنٹ کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم کانسٹیٹیوشن اسی ڈاکیومنٹ پہ بنا کے اس کے بعد ہم امینڈمنٹ کر لیں گے. تو انہوں نے پہلی 10 امینڈمنٹ انٹروڈیوس کروائیں واشنگٹن نے. اچھا، انہوں نے کافی سارے ایگزامپل سیٹ کیے باقی آنے والے پریزیڈنٹس کے لیے، جس طرح میں نے آپ کو یہ ایڈمیشن آف نیو اسٹیٹس بتایا. اور دوسرا ہے میگزیمم 2 ٹرمس، انہوں نے 2 ٹرمس لیے، یعنی 8 سال کی حکومت کی. باقی جتنے بھی آگے پریزیڈنٹس آتے ہیں تو ان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے دو ٹرمز لیں، اور دوسرے ٹرم سے آگے کوئی بھی نہیں جاتا. ایک ہی بندہ جاتا ہے، فرینکلن ڈی روزویلٹ، اور 4 ٹرم ہوتے ہیں ان کے. تو جیسے ہی 4 ٹرم ان کے ختم ہوتے ہیں تو امینڈمنٹ کرائی جاتی ہے اور میگزیمم 2 ٹرمز رکھے جاتے ہیں. آج تک بھی میگزیمم 2 ٹرمز ہے. تو ہمارا یہاں پہ پہلا لیکچر ختم ہوتا ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ سیکنڈ پریزیڈنٹ کون ہے اور ان کی کیا پالیسیز ہیں. تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.